अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की उर्दू की न्यू बुक का सबक नंबर 3 अखलाक की नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इस कंप्लीट सबक की रीडिंग करेंगे और रीडिंग के अंदर जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं या हम मुख्तलिफ पैराग्राफ के जो मफहूम हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, ये सबक आपका लिखा है, राइटर है शिबली नुमानी। शिबली नुमानी का ये लिखा हुआ सबक है अखलाक की नबी। शायर का तारुफ हम नहीं पढ़ने जा रहे, ये आपने ख़ुद पढ़ लेना है कि शिबली नुमानी कौन थे। अगर हम इसको सबक के अंदर ऐड करते हैं तो ये हमारा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सबक को स्टार्ट करेंगे। शायर का तारुफ आपने मुसन्निफ़ का नाम आपने जस्ट याद रखना है कि इस सबक के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। बाकी मुसन्निफ़ के इंट्रोडक्शन वाले सफ़े में से आपके सबक में से आपके पेपर में से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जस्ट मुसन्निफ़ का नाम ही पूछा जाता है। तो ये बच्चे हमारे हिस्सा नसर का पहला सबक है अखलाक की नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको शुरू करते हैं। अखलाक नबी हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक मीन्स कि आप ख़ातमुन नबीयीन किस तरह बोलते थे, किस तरह चलते थे, किस तरह दूसरों लोगों के साथ पेश आते थे, किस तरह ग़ुलामों के साथ, किस तरह सहाबा कराम के साथ, किस तरह कैदियों के साथ, किस तरह जानवरों के साथ, किस तरह बच्चों के साथ पेश आते थे। ये सारे काम बच्चे अखलाक कहलाते हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीयीन के अखलाक के मुबारका से मुराद है मुबारक अखलाक के जुज़ई और तफसीली वाक़यात लिखे जाएँ। जुज़ई मीन्स यानी कि टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में, और तफसीली वाक़यात लिखे जाएँ। उन साहिबों के बयानात ज़ेर तहरीर आते हैं। ज़ेर तहरीर आते हैं से मुराद है लिखे, ज़ेर तहरीर से मुराद है वो वाक़यात जो लिखे हुए हैं और हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने आप ख़ातमुन नबीयीन की खिदमत में साल से मुराद है साल के बाद साल, यानी कि बहुत तवील मुद्दत, और मुद्दत हाय दराज के मानी है तवील मुद्दत, लंबी मुद्दत बसर की हैं। और जो आप ख़ातमुन नबीयीन के अखलाक व आदात के दफ्तर की एक एक हर्फ से वाकिफ़ थे, यानी कि वो बच्चे, वो राइटर कह रहा है कि आप ख़ातमुन नबीयीन के अखलाक के छोटे छोटे टुकड़ों को बयान करने से पहले हम उन साहिबों को ज़ेर तहरीर आते हैं, यानी कि जिन्होंने हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन के अखलाक के छोटे छोटे टुकड़े देखे हैं, एक एक हर्फ उन्होंने आप ख़ातमुन नबीयीन के अखलाक का देखा है। इंसान के हालात का वाकिफ़ कार, उसकी रफ़ीक हयात से बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। अब इसको समझना है। वो कहते हैं इंसान के हालात का वाकिफ़ कार कहते हैं जानने वाले को, आपका आशना, आपको जो जानता है। इंसान के हालात का वाकिफ़ कार, उसकी रफ़ीका हयात से के मैनी होते हैं, यानी हयात ज़िंदगी को कहते हैं, रफ़ीका साथी को कहती हैं। रफ़ीका हयात यानी ज़िंदगी की साथी, मुराद कौन, यानी बीवी। रफ़ीका हयात, बीवी से बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। इंसान के हालात का वाकिफ़ कार, उसकी रफ़ीक हयात से बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबूवत से पहले और नबूवत के बाद 25 बरस तक आप ख़ातमुन नबीयीन की खिदमत ज़ौजियत में रही थी, ज़माने आगाज़ वही में आप ख़ातमुन नबीयीन को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी। अब बच्चे, यहाँ पर एक बहुत मज़े का लफ्ज़ है खिदमत ज़ौजियत से मुराद है कि जो उन्होंने आप ख़ातमुन नबीयीन की बीवी होते हुए उन्होंने जो हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, उसको कहते हैं खिदमत ज़ौजियत में रही थी। ज़माना आगाज़ वही में आप ख़ातमुन नबीयीन को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी, यानी कि जब हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर वही नाजिल होना शुरू हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली वही कुरान पाक की पहली चंद आयात नाजिल हुई, तो हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन के ऊपर खौफ और कपकपी तारी हो जाती थी। तो फिर वो हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए आपको वो तसल्लियाँ देती थी, आपका हौसला बनती थी कि आप घबराए नहीं, आप साबित कदम रहें। तो किन अल्फाज में वो तसल्ली देती थी? वो कहती थी, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। आप ख़ातमुन नबीयीन सुलह रहमी करती हैं, मकरूज़ों का, सुलह रहमी से मुराद सुलह करती हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं। मकरूज़ वो होते हैं जिनके ऊपर कर्ज होता है, उनका यानी कि कर्ज अपनी तरफ से अदा करती हैं। मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की इआनत करती हैं। गरीबों की इआनत से मुराद है गरीबों की मदद, गरीबों की इआनत करती हैं। और मेहमान की ज़ियाफ़त करती हैं। ज़ियाफ़त कहते हैं बच्चे मेहमान नवाजी, मेहमान की खिदमत, और मेहमान की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। ये हैं बच्चे वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला
عنہا کہ وہ الفاظ جن الفاظ سے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تسلیاں دیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد بچے امہات المومنین۔ امہات المومنین کا معنی ہے بچے مومنوں کی ماں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں، آپ خاتم النبی کی تقریباً کم و بیش 11 شادیاں ہوئی ہیں، تو اس میں آپ خاتم النبی کی ساری بیویاں، آپ خاتم النبی کی ساری ازواج ہم سب مومنوں کی، ہم سب کی، حضور خاتم النبی کی امت کی مائیں ہیں، اس لیے ان کو بولا جاتا ہے امہات المومنین، مومنوں کی مائیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ خاتم النبیین کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں اوصاف کہتے ہیں بچے خوبیوں کو، یعنی کہ سب سے زیادہ جو آپ خاتم النبیین کی خوبیاں بیان کی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضور اکرم انہوں نے فرمایا حضور اکرم خاتم النبی کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے۔ درگزر کے معنی ہوتے ہیں بچے معاف کرنا، اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے۔ آپ خاتم النبیین نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، لیکن جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، احکام الہی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے حکم، احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا تو اس سے انتقام لیتا، خدا اس سے انتقام لیتا تھا۔ احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا، خدا اس سے انتقام لیتا تھا، یعنی خدا کی طرف سے بموجب احکام ربانی آپ خاتم النبیین اس پر حد جاری فرماتے تھے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے حضور خاتم النبی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کے اوپر، نافرمانی کرنے والے کے اوپر حد جاری کرتے تھے، یعنی اسے سزا دیتے تھے۔ بموجب کے معنی ہوتے ہیں کے مطابق، کی روح سے۔ آپ خاتم النبی نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی۔ آپ خاتم النبی نے کبھی کسی غلام کو، لونڈی کو، کسی عورت کو، خادم کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ خاتم النبی کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی۔ رد مینز یعنی کہ اس کو انکار نہیں کیا، اس کا جھٹلایا نہیں۔ رد فرمانا انکار کرنا یا جھٹلانا، رد نہیں فرمائی لیکن یہ کہ وہ ناجائز ہو، یعنی کہ حضور خاتم النبی ہر اس درخواست کو ایکسیپٹ کرتے تھے جو آپ کی خدمت اقدس میں پیش آتی تھی، صرف اس درخواست کو آپ رد کرتے تھے جو کہ ناجائز ہو۔ آپ خاتم النبی جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ، ہنستے اور مسکراتے ہوئے، خندہ مینز مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، خوش باش، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ یہ حضور خاتم النبیین کے وہ اخلاق تھے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم خاتم النبیین کے تربیت یافتہ تھے، اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی تربیت ہوئی ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوئی ہے، تو وہ حضور خاتم النبیین کے تربیت یافتہ تھے۔ اور آغاز نبوت یعنی نبوت کا آغاز جب سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی ہے سے آخر عمر تک کم از کم 32 برس آپ خاتم النبیین کی خدمت کی، سے آپ خاتم النبی کی نسبت سے سوال کیا گیا تو فرمایا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے پہلے پڑھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور خاتم النبیین کے اخلاق کو بیان کیا، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ، اور اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ خاتم النبیین خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ بچے خندہ جبیں کا مطلب ہوتا ہے، جبیں کہتے ہیں پیشانی کو، خندہ کہتی ہیں مسکراتی ہوئی جبیں، یعنی کہ خوش باش جبیں، خوش باش چہرہ، خوش باش پیشانی۔ نرم خو، نرم خو سے مراد ہے بالکل نرم۔ مہربان طبع، مہربان طبع سے مراد ہے مہربان طبیعت کے مالک۔ آپ خاتم النبیین خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ عیب جو، عیب جو کے معنی ہوتے ہیں نقص ڈھونڈنے والا، عیب نکالنے والا، عیب تلاش کرنے والا، عیب جو نہ تھے۔ کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ خاتم النبیین کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے تھے۔ اغماض فرمانا، اغماض فرمانے سے مراد ہے اسے جھٹلا دیتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اغماض فرمانا، چھوڑ دینا، اس سے کنارہ کش ہو جانا۔
کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ خاتم النبیین ناپسند ہوتی تو اسے اغماس فرماتے تھے، کوئی آپ خاتم النبیین سے اس کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس کرتے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے تھے، یعنی صراحتاً انکار و تردید نہ کرتے۔ صراحتاً کے معنی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ واضح طور پر کھلم کھلا، انکار و تردید بھی انکار کے معنی میں ہوتا ہے، صراحتاً انکار و تردید نہیں کرتے بلکہ خاموش رہتے تھے، اور مزاج شناس آپ خاتم النبیین کے تیور سے آپ خاتم النبیین کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ اب تیور سے اسٹوڈنٹ مراد ہے کہ جو تیوری چڑھانا، یعنی کہ ماتھے کے اوپر بال لے کر آنا۔ اب مزاج شناس یعنی کہ مزاج کو سمجھنے والے، مزاج شناس کا معنی ہے مزاج کو سمجھنے والے آپ خاتم النبیین کے تیور سے، یعنی کہ آپ خاتم النبیین کے چہرے سے آپ خاتم النبیین کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ اپنے ناف سے 3 چیزیں آپ خاتم النبیین نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ کہ دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنا، بحث میں پڑھنا، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے۔ عیب گیری سے مراد ہے دوسروں کے عیب ڈھونڈنا اور بیان کرنا، نقص نکالنا، نقص ڈھونڈنا۔ کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ ٹوہ سے مراد اسٹوڈنٹ ہے کھوج، یعنی کہ کسی کے اندرونی حالات، اس کے اپنی پرسنل لائف کے اندر اس کی کھوج میں نہیں لگے رہتے تھے کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ جب آپ خاتم النبیین کلام کرتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ خاتم النبیین چپ ہو جاتے تو پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ چاپ سنا کرتے، جن پر لوگ تعجب کرتے۔ آپ خاتم النبیین بھی کرتے۔ کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا، بے باکی سے مراد بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے، بہادری کے ساتھ بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ خاتم النبیین تحمل فرماتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ خاتم النبیین کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ خاتم النبیین اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض سخی کو کہتے ہیں، نہایت راستگو سچی کو کہتے ہیں، نہایت نرم طبیعت کا مالک اور نہایت خوش صحبت ہے۔ اگر کوئی دفعتاً کے معنی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ اگر کوئی اچانک سے ایک دم سے اگر کوئی دفعتاً آپ خاتم النبیین کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ خاتم النبیین سے محبت کرنے لگتا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضور اکرم خاتم النبیین کے آغوش پروردہ تھے۔ آغوش پروردہ کے معنی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ آپ خاتم النبیین کی آغوش میں پلا ہوا، آغوش کے معنی ہوتے ہیں گود، یعنی کہ آغوش پروردہ تھی، آپ خاتم النبیین کی گود میں پلے ہوئے تھے، کسی کی گود میں پلا ہوا جو کہ حضور خاتم النبیین کے آغوش پروردہ تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں آپ خاتم النبیین نرم خو تھے، نرم خو سے مراد نرم مزاج کے مالک تھے، سخت مزاج نہ تھے، جن کے آپ کے مزاج سخت نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، توہین روا رکھنا یعنی کہ کسی کی توہین نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، شکر کا اظہار فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے، تناول فرمانا کھانا، اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ کوئی اگر کسی امر حق سے مراد امر حکم کو کہتے ہیں، حق کا پیغام یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کی مخالفت کر، امر حق اللہ تعالیٰ کا حکم، امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ خاتم النبیین کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملہ پر کبھی آپ خاتم النبیین کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ کوئی اگر کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ خاتم النبیین کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملہ پر کبھی آپ خاتم النبیین کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2۔ یہ بچے آپ کا ایک کمپلیٹ سبق تھا اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اس نے ان ہستیوں کو متعارف کروایا ہے جنہوں نے حضور خاتم النبیین کے قربت میں زندگی گزاری ہے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو انتہائی گہرائی سے دیکھا ہے۔ پہلی ہستی وہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے آپ کو بہت
تسلیاں دیں ابتدائی آغاز وحی کے دور میں۔ اس کے بعد وہ آپ کی دوسری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد تیسری ہستی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے حضور خاتم النبیین کے اخلاق دیکھے اور آپ کے گھرانے میں جن کی تربیت ہوئی، اور انہوں نے پھر آپ خاتم النبیین کے اخلاق کو کس طرح بیان کیا۔ اس کے بعد چوتھی ہستی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تربیت بھی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں ہوئی، انہوں نے پھر آپ کے اخلاق کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا۔ یہ چار ہستیاں تھیں جنہوں نے حضور خاتم النبیین کی قربت کے اندر زندگی گزاری، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے قریب رہ کر آپ کو دیکھ کر جانچ کر اور آپ کے اوصاف اور آپ کے اخلاق کو بیان فرمایا۔ یہ بچی آپ کا ایک کمپلیٹ سبق تھا، جس کو ہم نے الفاظ معنی کے ساتھ سمجھ کر سالو کرنے کی کوشش کی ہے، کہ مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایکسرسائز دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز کے اندر آپ کی کیا چیز انکلیوڈ ہے۔ اس کے بعد بچے آپ کی 5 شارٹ کویسچن ہے، وہ کہتا ہے پہلا شارٹ کویسچن دیکھتے ہیں، سبق کے متن کے مطابق کن شخصیات نے نبی کریم خاتم النبیین کے اخلاق حسنہ کی گواہی دی، ان کے نام بتائیں۔ وہ ہم نے دیکھ لیا کہ پہلی شخصیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی پہلی رفیق حیات تھیں۔ پہلی شادی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور خاتم النبیین کی بیوی ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ ایک بات کرتے جائیں کہ جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 11 شادیاں ہیں، 11 شادیوں میں سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 شادیاں ان عورتوں سے ہیں جو کہ بیوہ ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد عورت ہیں، وہ واحد خاتون ہیں جو کہ باکرہ ہیں، یعنی کہ وہ ان کی پہلے شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، پہلی شادی ہی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز ہے۔ اس کے بعد بچے تیسری شخصیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور خاتم النبیین کی اخلاق کو بیان کیا۔ اس کے بعد چوتھی شخصیت ہیں یہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 شخصیات تھیں جو کہ جنہوں نے حضور خاتم النبیین کے اخلاق حسنہ کی گواہی دی ہے۔ اس کے بعد شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کن الفاظ میں نبی کریم خاتم النبیین کو تسلی دی؟ کن الفاظ میں؟ تو وہ الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں بچے کہ ہرگز نہیں، دوسرے شارٹ کویسچن کا آنسر ہرگز نہیں، خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، آپ خاتم النبیین صلح رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 2 کا آنسر۔ اس کے بعد بچے شارٹ کویسچن نمبر 3، رسالت میں آپ خاتم النبیین جب گھر تشریف لاتے تو آپ خاتم النبیین کا انداز کیا ہوتا؟ شارٹ کویسچن نمبر 3، یہ بچے اس کا آنسر۔ آپ خاتم النبیین جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ مینس خوش، ہنستا ہوا، ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں ہنستے اور مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لاتے۔ یہی اس کا ایک ہی لائن اس کا آنسر ہے۔ جب آپ خاتم النبیین جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ، ہنستے اور مسکراتے ہوئے۔ اس کے بعد بچے شارٹ کویسچن نمبر 4، وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین کے حسن اخلاق کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، ان میں سے 3 خوبیوں کا ذکر کریں۔ حضرت علی نے شارٹ کویسچن نمبر 4 بچے، شارٹ کویسچن نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچے شارٹ کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ کہ نسبت سے سوال کیا گیا تو فرمایا آپ خاتم النبیین خندہ، جبین، نرم خوب، مہربان طباع، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ یہ سارا آنسر ہمارا جا رہا ہے۔ کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو نہ تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ خاتم النبیین کو ناپسند ہوتی تو اسے اغماض فرماتے تھے۔ اچھا یہ بچے سارا اینڈ تک یہ ہمارا آنسر ہی جا رہا ہے، لیکن ہم نے 2-3 باتیں بتانی ہیں، تو یہ جہاں تک آپ نے آنسر اپنا کمپلیٹ کر لینا ہے کہ آپ خندہ، جبین، نرم خو، مہربان طباع، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو نہ تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ خاتم النبیین کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے تھے۔ یہ جہاں تک آپ کا آنسر ہے۔ اس کے بعد شارٹ کویسچن نمبر 5، نبی کریم خاتم النبیین کے آداب گفتگو، آداب طعام اور آداب مجلس کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن الفاظ میں بیان کیا؟ یہ بچے حضرت ہند بن حالہ
حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری باتیں آپ خاتم النبیین وہ بیان کرتی ہیں. آپ خاتم النبیین نرم خود سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا کسی جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اس کو برا بلا نہ کہتے، اگر کوئی کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ خاتم النبیین کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملے پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے آپ نے انتقام لیا. جہاں تک بچے یہ آپ کا حضرت ہند بن ابی حالہ کا کی شارٹ کویشچن کا آنسر ہے. اس کے بعد درست جواب کا انتخاب کرنا ہے آپ نے. ایم سی کیوز ہیں. کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ خاتم النبیین پرسکون رہتے، تحمل فرماتے، خاموش رہتے، اغماز فرماتے. کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ خاتم النبیین تحمل فرماتے. نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین کی خدمت زوجیت میں رہیں 25 سال. یہ آپ کا بچے رائٹ آپشن ہے. اگر کوئی آپ خاتم النبیین کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو آپ مسکرا دیتے، قبول فرماتے، خوش ہوتے، دعا دیتے، قبول فرماتے، رائٹ آپشن. نمبر 4، جب 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو اس بات کو اختیار فرماتے جو سادہ ہوتی، آسان ہوتی، فائدہ مند ہوتی، پر لطف ہوتی، رائٹ آپشن جو آسان ہوتی. نمبر 5، اگر کوئی دفعتاً مینز اچانک ایک دم سے آپ خاتم النبیین کو دیکھتا تو ہو جاتا مرعوب ہو جاتا، یعنی کہ حضور خاتم النبیین کے روب میں آ جاتا. اس کے بعد بچے سبق اخلاق نبوی کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے. مناسب الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کرنے بچے. انتہائی مزے کا کویشچن. ہرگز نہیں، خدا کی قسم خدا آپ خاتم النبیین کو کبھی ڈیش نہ کرے گا. اس کا ادھر آئے گا غمگین. الفاظ اوپر اس نے دے رکھے ہیں، غمگین، مہربان طبع، لعنت، برا بھلا ٹو. غمگین نہیں کرے گا. آپ خاتم النبیین نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر ڈیش نہیں کی. یہاں پر کیا آئے گا؟ لعنت نہیں کی. اس کے بعد حضور اکرم خاتم النبیین کی عادت کسی کو ڈیش کہنے کی نہ تھی، کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی. آپ خاتم النبیین خندہ جبین، نرم خو اور مہربان طبع تھی. اس کے بعد کسی کے اندرونی حالات کی ڈیش میں نہیں رہتے تھے. آپ خاتم النبیین کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں یعنی کہ کھوج میں نہیں لگے رہتے تھے، کھوج نہیں لگتے. اس کے بعد بچے درذیل پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، یہ آپ نے خود ہی کرنی ہے. یہ جو آپ کا 10 نمبر کا ایک کویشچن آئے گا، کویشچن نمبر 3 ہوگا، جس میں آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معانی لکھنے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے تشریح بھی کرنی ہے. 3 نمبر خط کشیدہ الفاظ کے ہوں گے، 1 نمبر ہوگا آپ کے مصنف اور سبق کے نام کا، 4 نمبر اور 6 نمبر آپ کے تشریح کے ہوں گے. اس کے بعد آگے دیکھیں. وہ کہتا ہے درجل الفاظ و ترکیب کے معنی لغت سے تلاش کر اپنی کاپیوں میں لکھیں. اخلاق کے مبارک اخلاق، خدمت زوجیت، بیوی کے ہوتے ہوئے خدمت گزاری کرنا، امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، احکام الہی، اللہ تعالیٰ کے احکام، خندہ جبیں، خندہ مسکراتی ہوئی، خوش جبیں ماتھے کو کہتے ہیں پیشانی، مسکراتی ہوئی پیشانی. تیور مین طریقہ، ماتھے کے اوپر بال لے کر آنا. صراحتاً مینز واضح، بالکل واضح طور پر، کھلم کھلا. راستگو سچا، تحمل برداشت، کلام کرنا، بات کرنا. اس کے بعد بچے کالم ہیں، ان کو ملانا ہے ہم نے، جو ایک دوسرے الف اور بے کالم کو آپس میں. تربیت مینز تربیت یافتہ. اغوش پروردہ ہم نے پڑھ لیا. احسان انعام. راست گو، امر حق، صلح رحمی. یہ ہمارے بچے کالم تھے جو ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. اس کے بعد تھیسارس میں سے درذیل الفاظ کے مترادفات. تھیسارس مینز بچے وہ ڈکشنری کو تھیسارس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے مترادف تلاش کریں. مترادف ایک جیسے، متضاد الٹ ہوتے ہیں اور مترادف ایک جیسی ہوتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. واقف مینز آگاہ یا باخبر. ضیافت، دعوت یا مہمانی. درخواست، عرض یا التجا. عیب، نقص یا خامی، یہ اس کے مترادف ہیں. تناول، کھانا یا غذا لینا. حمایت، تائید، آغاز، ابتدا یا شروع. خندہ، ہنسی، مسکراہٹ. خندہ کے معنی ہے تو تلاش یا کھوج. محبت، پیار یا عشق، یہ اس کے مترادف ہیں. اس کے بعد بچے یہ ساری چیزیں وحد جمع بھی اینڈ پر آئے پڑے ہیں. خبر، اخبار، لقب، القاب، جوہر، جواہر، اکبر، اکابر. یہ بچے آپ نے خود کر لینے ہیں. یہاں تک ہمارا سبق جو ہے
کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سبق ہے سرسید کا بچپن، یہ ہم اگلے لیکچر میں کرتے ہیں۔ تو یہ بچے آپ کا سبق تھا اخلاق کی نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو ہم نے ریڈ بھی کیا ہے، اس کے مشکل الفاظ بھی دیکھے ہیں اور اس کو ایکسرسائز بھی ہم نے کی ہے، اس کے کوئسچن آنسر بھی ہم نے سالو کر لیے ہیں۔ تو بچے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ تک مزید ویڈیوز ان اسباق کی پہنچتی رہیں اور آپ اپنی 10th کلاس اردو کی بہتر سے بہتر تیاری کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ بچے آپ کی 10th کلاس انگلش کے بھی لیکچر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور آپ نے اگر انگلش کی تیاری کرنی ہے تو وہ بھی آپ اس چینل سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایزی ٹرانسلیشن کروائی جائے گی کوئسچن آنسر، اور کوئسچن آنسر کے ساتھ ساتھ آپ کا ایکسرسائز بک ورک ہے، جو ایم سی کیوز وغیرہ بلینکس وغیرہ پڑھیں انگلش کے، وہ بھی آپ کو اس چینل کے اوپر کروائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا ہے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ سر سید کا بچپن، اپنا خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔